अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज सुबह मैं बैठी हुई थी और जैसे ही नाश्ते की प्लेट में मैंने 2 बाल देखे तो मेरी तो जान ही निकल गई। मैं यहाँ पे परदेश में इंग्लैंड में अपनी खालाजाद भाई के साथ भी आई हूँ। मैं आपको आज अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद है आप सब मेरा साथ देंगे और इस कहानी को बहुत सारा प्यार देंगे। मैं 19 साल की थी जब मेरी शादी हो के मैं अपने कज़न के साथ इंग्लैंड आ गई थी। शुरू के 3-4 महीने तो बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरी सास ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। मेरी सास मेरी बड़ी खाला ही थी, लेकिन उन्होंने मुझे बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरा नाम मारिया है। मैं अपनी कहानी आज आप सबको सुनाने लगी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब मुझे बहुत सारा प्यार दिखाएंगे। जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया कि मेरा शौहर मामूली सी जॉब करता था किसी गैस स्टेशन पे, और मेरी सास को ये बर्दाश्त नहीं था कि वो मुझे वीकेंड्स पे खाना खिलाने ले जाए। वकास मेरी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखता, लेकिन उसकी माँ से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर 5 माह गुजरने के बाद अल्लाह ने हमें वो खुशखबरी दे दी जो सब शादी के बाद औलाद की चाहते हैं। तो हम लोग टेस्ट करवा के जैसे घर आए तो मैंने सास को खुशी से बोला, खाला खाला, मैं आप दादी बनने वाली हैं। मुझे लगा कि वो खुश हो जाएंगी, प्यार देंगी, लेकिन खाला ने तो मुंह सुजा लिया। ये चीज़ मैं अपने माँ बाप के साथ भी शेयर नहीं कर सकती थी। वो पाकिस्तान में नया शहर, नया मुल्क। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई जब खाला ने इतनी बड़ी खुशी के मौके पे यूँ आवाज़ारी दिखाई। बस ये ज़िंदगी ने यहाँ से यू टर्न लिया। मुझे यूँ लगा कि खाला तो बस ऊपर ऊपर से नफ़रत करती हैं, लेकिन खिचड़ी तो तब पकी जब खाला ने तो मुझे और मेरे बच्चे को मारने की कोई कसर नहीं छोड़ी। खाला हर दूसरे दिन मुझे घर पे लॉक करके बस में कहीं चली जाती थी। मेरा शौहर भी शाम को आता था। यहाँ पे हम लोग मोबाइल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। जॉब पे मैं बहुत बोर हो जाती थी, तो मुझे फिर एक खुशी होती थी कि मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है सोने के लिए। फिर मैं सो जाया करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि खाला आप अपने हाथों से आके मुझे और मेरे शौहर को खाना खिलाने लगी। ये चीज़ मेरे दिमाग में खटका पैदा करने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। खाला तो सुबह से लेकर रात तक मुझसे गधों की तरह काम करवाती हैं। खाला को मुझ पे तरस नहीं आ सकता। खाला की 2 बेटियाँ, उनकी भी यहीं पे शादी हुई थी, लेकिन उनके तो ना कोई काम ना कोई टेंशन, सारी चीज़ें वो अपने शौहरों से करवाती थी। और यहाँ पे खाला तो मुझसे सारा घर का काम, मुझे टेंशन, मुझसे नफ़रत, पता नहीं क्यों खाला ऐसे कर रही थी। फिर क्या हुआ, जब मैंने खाला में इतना बड़ा चेंज देखा तो मैं खुश हो गई कि शायद उनको एहसास हो गया अपने आने वाले पोता पोती का, और खून तो जोश मारता ही है। इसलिए फिर मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स होके खाला से प्यार करने लगी। देखा तो दिन ब दिन खाला के प्यार में इजाफा होता जा रहा। जैसे मैं नाश्ते की टेबल पे प्लेटें सजाने लगी और नाश्ता लाने वाली थी तो खाला ने कहा, बहू बेटा तुम बैठो ना वकास के पास, मैं लेके आती हूँ नाश्ता। हाँ, मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है, तो मैंने कहा नहीं मैं जाती हूँ खाला। खाला ने कहा नहीं तुम वकास के साथ टाइम गुजारो, वकास के साथ खाओ, बरकत होती है। फिर क्या हुआ, खाला आज पाकिस्तान का नाश्ता बना के लाई थी।
جس میں حلوہ پوریاں، چھولے، چنے اور اچار دیکھ کے تو میری رال ٹپک پڑی۔ میں نے کہا واہ خالہ، آپ کو کیسے پتا؟ ہم نے بھی بیٹا بچے پیدا کیے ہیں، ہم کو بھی سارا پتہ ہے۔ ان دنوں میں کھٹا کھانے کا بہت دل کرتا ہے، کھاؤ نا بیٹی کھاؤ، تمہارے لیے ہی ہے سب۔ تو پھر میں نے خالہ کے کہنے پہ اچار کھایا۔ اس دن ناشتہ بہت مزے کا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ اسی طرح کچھ دن زندگی کے چلتے رہے، لیکن جب خالہ کا برتاؤ میرے ساتھ اچھا ہوا تو وقاص مجھ سے دور ہونا شروع ہو گئے۔ یہ چیز مجھے کھٹک رہی کہ وقاص ہی تو میرا اس بھری دنیا میں، اس بڑے انجان شہر میں ایک ہی سہارا ہے جس کے لیے میں اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئی ہوں، اور وقاص میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ لیکن وقاص تو بس مجھ پہ سمجھو کہ ہاتھ نہیں اٹھایا، لیکن مجھ پہ چیخنا چلانا، وہ جب نوکری سے آتے تو دوسری سائڈ پہ منہ کر کے سو جاتے۔ میں پورا دن اکیلی وقاص کا انتظار کرتی کہ آ جائیں گے تو میں ان سے باتیں کروں گی، اور وقاص نے مجھے اگنور کیا۔ وقاص نے میری بات تک کا جواب ہی نہیں دے رہے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ اچانک سے میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ رات کا ٹائم تھا، سردی تھی، بہت شدید ٹھنڈ تھی، ہوائیں چل رہی تھی، اور میری طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی۔ تو میں وقاص اٹھے۔ وقاص تو مجھے جواب ہی نہیں دے رہے۔ سونے دو مجھے، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ صبح نوکری کرتا ہوں، گھر آتا ہوں، کوئی سکون نہیں ہے۔ وقاص میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وقاص میری بات تو سنو۔ سو جاؤ ماریا، صبح بات کریں گے۔ بس پھر کیا تھا، میں واش روم چلی گئی اور رونا شروع کر دیا۔ مجھے امی کی بہت یاد آ رہی تھی۔ بہت مشکل زندگی ہے۔ مجھے لگا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہونے لگا ہے، خالہ اتنا بدل گئی ہے، لیکن وقاص کسی اور؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وقاص مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وقاص میری بچپن کی منگ تھی، میری بچپن کا پیار۔ وقاص مجھے دھوکہ کبھی نہیں دے سکتے۔ پھر کیا ہوا کہ ایک دن میں صبح جب نماز کے لیے اٹھی اور کو دیکھا تو وہ بھی نماز پڑھتی تھی، وہ بھی اٹھی ہوئی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ خالہ باہر گملے میں کچھ دبا رہی ہیں، کچھ کر رہی ہیں۔ ایک دم میری نظر پڑی تو خالہ تو گملے سے خون بھرے تعویذ نکال رہی تھی، اور پھر ان کو اپنے دوپٹے کے پہلو میں باندھ دیا، گٹھڑی باندھ کے، اور ان کو خالہ کچن میں چلی گئی۔ جیسے ہی مجھے دیکھا تو خالہ ہاتھ صاف کرنے، او بیٹا ماریا، اٹھ گئی ہو آپ؟ آ جاؤ نا، ناشتہ کر لیتے ہیں۔ نہیں تم جاؤ اپنے کمرے میں ناشتہ بناتی ہوں۔ خالہ نے ایسے کہا تو میں تو وہ سب دیکھ چکی تھی منظر، میرا تو جسم ہی کانپ اٹھا۔ خیر میں نے سوچ لیا کہ آج تو میں رات سے پردہ اٹھا کر رہوں گی۔ تو جیسے خالہ کچن میں گئی، میں تو اپنے کمرے کی کھڑکی کھول کے چوری میں نے اپنا فون آن کیا اور میں ویڈیو ریکارڈ کرنے لگی۔ جیسے میں نے دیکھا کہ خالہ تو وہی خون بھرے تعویذ پانی میں ڈال کے ان کو نچوڑ کے ہماری، میری اور وقاص کی چائے میں ملا رہی ہیں۔ میں نے وہ ریکارڈ کیا۔ میں وقاص کو آج سب بتا دوں گی۔ صبح تو میں کوئی تماشا نہیں کھڑا کرنا چاہ رہی تھی، تو میں نے سوچا جب رات کو وقاص آئیں گے تو میں ان کو سب بتا دوں گی۔ جیسے ہی رات کو وقاص آئے تو اس کا رویہ تو برا، بد سے بدترین ہوتا جا رہا تھا۔ وہ تو آج کمرے میں ہی نہیں، وہ تو آج لاؤنج میں ہی سو گئے۔ اب مجھے خالہ پہ بہت غصہ آیا۔ مجھے خالہ کی ساری کھچڑی اور منافقت نظر آ گئی تھی۔ اب میں نے یہی سوچا کہ میں خالہ کو معاف نہیں کروں گی۔ میں اپنے لیے سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، لیکن میں اپنے ہونے والے بچے اور اپنے شوہر کی نفرت کبھی نہیں برداشت کر سکتی۔ تو میں نے کل صبح اٹھ کے پھر دیکھا تو آج تو میری پاؤں تلے زمین ہی نکل گئی جب میں نے خالہ کو دیکھا کہ وہ گوشت میں سرما، بال، ان سب کو ملا کے گرائنڈر میں رکھ کر ان کے کباب بنا رہی تھی۔ پتہ نہیں کس چیز کے بال تھے، پتہ نہیں کیا کالا کالا تھا، اور تعویذ اور خون، پتہ نہیں کس چیز کے کباب وہ بنا رہی تھی۔ دیکھ کے تو میری تو روح ہی کانپ گئی۔ میں نے آج ساری چیزیں ریکارڈ کر لی۔ میں نے کہا آج وقاص آئیں گے، جیسے دیکھا جائے گا،
اور میں بہت ڈر رہی تھی. مجھے تو خالہ ٹھیک نفسیاتی لگ رہی تھی. مجھے لگ رہا تھا کہ خالہ تو مجھے جیتی جی مار دیں گی. بس یہ دیکھنا تھا. اور میں نے سب ریکارڈ کیا. آج جیسے ہی وقاص آئے, خالہ نے مجھے اسی منافقت سے ناشتے پہ کھانے پہ بلایا. ماریا بیٹا کھانا کھا لو, وقاص آ گیا. میں منہ بناتے ہوئے باہر گئی. خالہ آپ بھی آئے نا, آپ بھی ہمارے ساتھ کھائے. خالہ تو کباب فرائی کر کے لائی تھی, جس کو دیکھ کے تو مجھے متلی ہونے لگی. خالہ آپ بھی لینا کباب. نہیں بیٹا, رات کو تو میں اتنا نہیں کھاتی, بس تمہیں پتہ ہے نا, تم بچے کھا لو. اور اسی ٹائم میں نے ہاتھ میز پہ پٹکا اور میں اٹھی. خالہ آپ کیا سمجھتی ہیں, ہمیں کچھ نہیں پتا. وقاص تمہاری ماں نے اس پہ جادو کیا ہے, اس لیے تم مجھ سے نفرت کرتے ہو. بکواس بند کرو ماریا. وقاص تو مجھ پہ بڑا خود ہے. ماریا میں تمہیں کہہ رہا ہوں, تم میری ماں کے بارے میں بات کر رہی ہو. نکل جاؤ یہاں سے, چپ کر کے نکل جاؤ یہاں سے. وقاص آج میں کہیں نہیں جاؤں گی. تم جو کرتے ہو کر لو, چھوڑنا ہے چھوڑ دو. میں چلی جاؤں گی پاکستان, لیکن میں تمہاری ماں کو بے نقاب کر کے جاؤں گی. اس میں وقاص نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھا اور مجھے گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے آیا اور مجھے ایک دم سے بستر پہ پٹکا. ماریا میں تمہاری اس حالت پہ رحم کر رہا ہوں, ورنہ تم نے میری ماں کی شان میں گستاخی کی اور میں تمہیں کھڑے ہاں کیا کر لو گے, کھڑے طلاق دے دو گے. دے دو. ماریا میرے ساتھ بحث مت کرو. تم جا کے امی سے معافی مانگو. اور خالہ باہر ٹسوے بہا رہی تھی, ڈرامے کر رہی تھی. کیا ہے بھگوان خدا, یہ کیا ہو گیا. خالہ کو تو ذرا بھی شرم نہیں تھی. خالہ تو بس میں کہتی ہوں یا اللہ, وہ کیا گھڑی تھی جب میرا یہاں پہ نصیب لکھا تھا. پھر کیا ہوا کہ میں نے وقاص کو بلایا کہ آپ بیٹھیں. جب میں نے وقاص کو بیٹھنے کا بولا, وہ شدید غصے میں تھے, لیکن پھر بھی میری بات سننے کے لیے بیٹھ گئے. پھر میں نے وقاص کو اپنا فون دکھایا, صبح والی ویڈیو, پرسوں والی ویڈیو. جب دونوں ویڈیوز وقاص نے دیکھی تو اس کے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی. وقاص تو رونے لگ پڑا کہ ماں اس حد تک جا سکتی ہیں. مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا. ماریا مجھے معاف کر دو, میری پیاری بیوی مجھے معاف کر دو, میری وفادار جان ماریا مجھے معاف کر دو. وقاص تو مجھے گلے لگا کر زاروں قطار رونا شروع کر دیا اور میں بھی رونے لگی. تو وقاص نے, یہ اللہ کا بہت بڑا احسان تھا کہ وقاص نے فیصلہ لیا کہ ماریا پلیز اپنے بیگ پیک کرو, ہم ابھی کے ابھی یہاں سے نکلیں گے. مجھے نہیں پتا وقاص, ہم ابھی کہاں جائیں گے. ماریا مجھے کچھ نہیں پتا, بس میں اپنے بچے پہ کوئی اثر نہیں وہ کرنا چاہتا. ماریا پلیز. پھر میں نے یہی دن تو مانگا تھا اللہ سے. پھر میں نے کیا کیا, اپنا سارا سامان بیگ میں ڈالا اور وقاص نے کہا کہ ماریا تم ایسا کرو کہ 4 کل پڑھنا شروع کر دو, آیت الکرسی پڑھ لو تاکہ ہمارا بچہ سیف رہے. پھر میں نے اسی طرح کیا. میں ورد کرتے اس کے پیچھے ایک دم سے خالہ کی نظر ہم پہ پڑی. تو وقاص کہاں جا رہے ہو. تو وقاص نے ماں کو سب حقیقت بتا دی اور اس کو بے نقاب کر دیا. اور اسی طرح ہم لوگ خالہ کا گھر چھوڑ کے آج ہم پاکستان میں ہیں. آج جب میں بیٹھی تھی تو پلیٹ میں بال دیکھ کر میری تو روح ہی کام گئی. اور میری ایک بیٹی ہے 4 سال کی ہونے والی. اس واقعے کو 4 سال گزر گئے, لیکن میری روح آج بھی کام چاہتی ہے. بس میری یہی دعا ہے کہ اللہ ہر مسلمان کی بیٹی کا نصیب اچھا کرے, اللہ سب کے نصیب اچھے کرے. آپ سب اس ویڈیو کو بہت زیادہ پیار, بہت لائک کریے گا. بہت شکریہ آپ سب کا. ملوں گی میں آپ سے ایک نیکسٹ ویڈیو میں.